अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिबली थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत। मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत। किस नंबर 21 पार्ट 3। और इधर औरंगज़ेब हवेली जल नहीं रही थी, वो अपनी मौत का रक्स कर रही थी। आग के शोले किसी पद्धरू की तरह हवेली की दीवारों को चाट रहे थे। लकड़ी के चटकने की आवाज़ें ऐसी थीं जैसे हवेली की हड्डियां टूट रही हों। हर खिड़की से निकलता धुआं ऐसा था जैसे हवेली की आखिरी सांसें निकल रही हों। तरन्नुम बेगम पागलों की तरह चीख रही थीं। उनकी आवाज़ अपना गला छील रही थी। इनार, मेरी बच्ची, मुझे अंदर जाने दो। खुदा के लिए कोई उसे बाहर निकालो, मुझे अंदर जाने दो। मगर मिराजुल-दीन ने उन्हें फौलादी शिकंजे में जकड़ रखा था। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, उनकी आंखों में वही आग जल रही थी जो सामने हवेली को जला रही थी। उनका लहजा टूटा हुआ नहीं, जला हुआ था। नहीं, अब कुछ बाकी नहीं बचा तरन्नुम, सब खत्म हो गया, सब कुछ। उनकी आवाज़ में एक ऐसी बेबसी थी जो मौत से बदतर थी। बिल्किस बेगम दूर एक दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। उनके सर से चादर सरक चुकी थी और बाल हवा में बिखरे हुए थे। उनका चेहरा सपाट था, जैसे उनकी रूह ये मंजर देखने से पहले ही परवास कर चुकी हो। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का शोर, पुलिस की भाग दौड़, एम्बुलेंस के सायरन, सब मिलकर एक कयामत का मंजर पेश कर रहे थे। मगर ये सब बेमायनी था। जो होना था हो चुका था। औरंगज़ेब खानदान का सूरज आज गुरूब हो गया था। और फिर कई घंटों की जासूस जद्दोजहद के बाद जब आग के शोले ठंडी गीली राख में बदले तो हवेली एक स्याह ढांचे की सूरत खड़ी थी। हर तरफ गीली राख और बुझी हुई उम्मीदों की बू फैली थी। इमदादी कारकुनों ने हवेली के पिछले मतरूक हिस्से की तरफ कदम बढ़ाए। वहाँ एक कमरे की छत गिर चुकी थी, जले हुए मलबे के नीचे। उन्हें वो मिल गई, एक इंसानी लाश जो मुकम्मल तौर पर मस्क हो चुकी थी। ये गोश्त पोश्त का वजूद नहीं था, ये कोयले और राख का एक ह्योला था। चेहरा नाकाबिले शनाख्त था। हाथ और पाँव स्याह राख में तहलील हो चुके थे। उसके झुलसे हुए जिस्म पर सफ़ेद लिबास के चंद जले हुए टुकड़े ही इस बात की गवाही दे रहे थे कि कभी यहाँ कोई इंसान मौजूद था। उसकी शनाख्त के लिए उसकी कलाई में चिपका वो ब्रेसलेट था जिस पर लिखा हुआ था, ये मीनार का है। ये मंजर इतना भयानक था कि तजुर्बेकार इमदादी कारकुनों ने भी अपने चेहरे फेर लिए। मिराजुल-दीन ने जो न जाने कब वहाँ पहुँचा था, उस मकशुदा वजूद को देखा और बहुत आहिस्ता बोझल आवाज़ में कहा, जैसे ये अल्फाज उसकी ज़ुबान पर सीसा बनकर जम गए हों, ये मीनार है, मेरी बेटी। ये सुनते ही तरन्नुम बेगम के हलक से एक बेआवाज़ चीख निकली और वो एक झटके से ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मिराजुल-दीन ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया, जैसे वो उस हकीकत का सामना करने से कासिर हों, और व्हील चेयर पर बैठी जरताश, उसने एक दिल खराश चीख मारी जो उस जली हुई हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आई। मीनार मिराज, जो कभी औरंगज़ेब हवेली की सबसे रोशन किरण थी, आज उसी हवेली की राख में तहलील हो गई थी। वो अब खामोश था। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे, मगर उनकी जगह उसकी आंखों में एक बर्फीला सुकूत उतर आया था। उसके अंदर की आग बुझी नहीं थी, वो अब एक ऐसी सर्द आग में बदल चुकी थी जो बाहर से नज़र नहीं आती, मगर अंदर ही अंदर इंसान को भस्म करती रहती है। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज़ खो दी, जाफ़र अंकल। वो मुझे बहुत पसंद थी। वो धीरे से अपने आप से मुखातिब होकर बोला, और वो चीज़ मैंने खुद अपने हाथों से तोड़ी। उसकी आवाज़ में अब पछतावा नहीं था, एक भयानक इकरार था। उसने सिर्फ मीनार को नहीं, अपने अंदर के इंसान को भी तोड़ दिया था। जाफ़र ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा, शायद तसल्ली देने के लिए, मगर उसने एक झटके से वो हाथ हटा दिया। मुझे अकेला छोड़ दें। उसके लहजे में अब दरख्वास्त नहीं, हुक्म था। एक ऐसी सर्द मोहरी थी जो जाफ़र जैसे शख्स को भी लरसा गई। जाफ़र एक कदम पीछे हटा और
اندھیرے میں تحلیل ہو گیا۔ وہ اب اس ویران کمرے میں اکیلا تھا، بالکل اکیلا، جہاں رات کی وحشتناک خاموشی اور اس کے ضمیر کی ابدی چیخیں ایک ساتھ گونج رہی تھیں۔ کہیں دور آسمان پر بادل گرجے، ایک زوردار کھڑکھڑاہٹ، جیسے آسمان نے بھی اس فیصلے پر مہر لگا دی ہو۔ مینار معراج مر چکی تھی، مگر اس کی موت رئیس کی زندگی کی سب سے طویل، سب سے تاریک قید بن چکی تھی۔ مینار معراج کا برا سایہ آج سے اس پر قبضہ کرنے والا تھا۔ ورق کے پنے تیزی سے پلٹے اور کہانی واپس حال میں لوٹ آئی۔ رات کے سیاہ مکمل پر گاڑی یوں رواتی جیسے کوئی خوابیدہ خیال ہو۔ باہر شہر کی روشنیاں دھندلے نقوش کی طرح پیچھے بھاگ رہی تھیں، مگر فجر کی دنیا گاڑی کے اندر اس ایک وجود پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ ساتھ والی نشست پر بیٹھی، اپنے گرد گہرے رنگ کی وہی شال لپیٹے، اپنی تھوڑی ہتھیلی پر ٹکائے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ جمائے پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ سڑک کی مدھم روشنی جب وقفے وقفے سے اس کے چہرے پر پڑتی تو اس کی سنجیدہ پروفائل، اس کی کتھئی آنکھوں کی گہرائی اور اس کے ہونٹوں پر ٹھہری خاموشی فجر کو اپنے اندر جذب کر لیتی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے لیے اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکتا تھا، جس کے جانے کے خیال نے اس کی روح فنا کر دی تھی۔ اب وہ اس کے پاس تھا، اور یہ احساس اتنا مکمل تھا کہ فجر کو اپنے وجود کا ہر ذرہ پرسکون ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس کی مسلسل نظروں کی تپش اسے محسوس ہوئی تو اس نے نگاہیں سڑک پر ہی مرکوز رکھتے ہوئے دھیمے، شرارتی لہجے میں کہا، ایسے مت دیکھیے بیگم، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اس کی آواز کی خنک پر وہ بے ساختہ ہنس دی، وہ ہنسی جو آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی، مگر اس میں اب اذیت نہیں، سکون تھا۔ اس کی پلکیں اب بھی نم تھیں۔ تم نے کہا تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ اس نے کچھ دیر بعد سرگوشی کی۔ اگر میں نہ آتی تو؟ مجھے یقین تھا تم آؤ گی۔ اس کے لہجے میں کوئی شک نہ تھا، بس ایک ٹھہرا ہوا، غیر متزلزل ایمان تھا۔ نہ آتی تو؟ اس نے ضد کی، اسے اس یقین کی بنیاد جاننی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں اتنا یقین کیوں تھا؟ اس بار ولی نے ایک لمحے کے لیے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جس نے فجر کو ساکت کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم میرا مقدر ہو فجر، اور اللہ کسی ایک کا رزق دوسرے کو نہیں دیتا۔ اس کے الفاظ فجر کے دل میں تیر کی طرح نہیں، ایک ٹھنڈی میٹھی پھوار کی طرح اترے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس ایک جملے نے اس کے سارے شکوے، سارے خوف بہا دیے تھے۔ گاڑی اب رئیس مینشن کی بلند و بالا گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ سفید محل، خوابوں جیسا حسین، مگر اس وقت ان کے لیے کسی امتحان گاہ سے کم نہ تھا۔ اور کوئی سوال؟ اس نے فجر کی طرف رخ کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ بہت سارے ہیں، اس نے اپنی سوچوں سے نکلتے ہوئے کہا، بعد میں پوچھوں گی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ خودکار گیٹ ایک بے آواز ترتیب سے کھلتے چلے گئے اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لمبی روشن روش پر چلتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فجر کا دل کسی پرندے کی طرح پسلیوں میں پھڑپڑا رہا تھا۔ ایک انجانا خوف اس کی ٹانگوں کو بے جان کر رہا تھا۔ یہ محسوس کرتے ہوئے ولی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کا لمس ایک وعدہ تھا، ایک ڈھارس تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ ڈرائنگ روم عبور کرتے ہوئے سفید براق ماربل پر پاؤں دھرتے لانچ میں داخل ہوئے۔ لانچ میں کام کا ماحول تھا۔ عروضہ اور مراد صوفوں پر بیٹھے لیپ ٹاپ اور فائلوں میں الجھے ہوئے تھے۔ رئیس ان کے سامنے کھڑا کسی کاروباری معاملے پر ہدایت دے رہا تھا کہ ان کی نظر داخل راستے پر پڑی اور وہ ٹھٹک گئے۔ اس کی گفتگو وہیں رک گئی۔ اس کے پیچھے عروضہ اور مراد نے بھی سر اٹھایا۔ منظر ساکت ہو گیا۔ فجر اور ولی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے قدم بقدم ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ولی کا چہرہ پرعزم تھا، مگر فجر کی آنکھ میں ایک خوف کی پرچھائی تھی۔ رئیس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا۔
عروضہ کی آنکھوں میں ولی کو یوں فجر کے ساتھ دیکھ کر ایک واضح درد ابھرا، جبکہ مراد کے چہرے پر شدید حیرانی کے تاثرات تھے۔ اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کی کڑک دار گرجتی ہوئی آواز نے لانچ کی خاموشی کو توڑا۔ سوال ولی سے تھا، مگر نظریں فجر پر تھیں، جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ، ناقابل قبول شے ہو۔ اس سے پہلے کہ ولی کچھ کہتا، فجر نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبایا، اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے اپنی نظریں سیدھی رئیس کی آنکھوں میں مرکوز کیں۔ اس کی آواز میں اب خوف نہیں، ایک اٹل فیصلہ تھا۔ آپ نے کہا تھا مجھے اپنی پہچان چننی چاہیے۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر پورے اعتماد سے اپنا جملہ مکمل کیا۔ میں نے اپنی پہچان چن لی ہے بگبی۔ اس کا جواب ایک اعلان تھا، ایک بغاوت تھی، اس سفید محل کی پرسکون دیواروں سے ٹکراتی ہوئی ایک گونج جس نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا تھا۔ اس کا جملہ لانچ کی بھاری فضا میں ایک چیلنج کی طرح معلق رہ گیا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ رئیس کے چہرے پر ابھرنے والا شدید غصہ ایک لمحے میں سرد، مہلک سکوت میں بدل گیا۔ اس کی آنکھوں کی آگ بجھی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے نقطے پر مرکوز ہو گئی تھی جو کسی بھی لمحے بھڑک کر سب کچھ جلا سکتا تھا۔ اس نے فجر کو نظر انداز کیا، جیسے اس کا وجود اس قابل ہی نہ ہو کہ اسے مخاطب کیا جائے۔ اس کی تمام تر توجہ ولی پر تھی۔ ولی، اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس پرسکون سطح کے نیچے لاوا پک رہا تھا۔ اسے یہاں سے لے جاؤ، یہ حکم تھا، ایک ناقابل تردید حکم۔ ولی نے ایک قدم آگے بڑھ کر فجر کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ایک اعلان تھا۔ اس کا یہ عمل رئیس کے ضبط کے آخری حد کو بھی چھو گیا۔ درخواست کر رہی ہیں تو معذرت خواہ ہوں، حکم دے رہے ہیں تو افسوس کروں گا۔ احکامات اس کی کمزوری تھے، دھجیاں اڑانا اس کی عادت۔ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ یہ ہمارا خاندان نہیں ہے، رئیس نے دو ٹوک کاتدار لہجے میں کہا۔ یہاں دشمنوں کی کوئی جگہ نہیں، اسے لے جاؤ اور اس گھر میں دوبارہ قدم مت رکھنا جب تک یہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہر لفظ ایک پتھر کی طرح تھا جو وہ ان دونوں پر برسا رہے تھے۔ فجر کا دل ڈوب رہا تھا، وہ خوف پھر سے حاوی ہونے لگا تھا، مسترد کیے جانے کا خوف۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی، مگر اس میں چٹان جیسی مضبوطی تھی۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ایک عورت ہی تو ہے، ایک عام عورت، وہ عام عورت جس پر وہ خود سلطنت لٹا سکتا تھا۔ عام عورت نہیں ہے بگبی، یہ میرا سرمایہ ہے، میں نے بہت مشکل سے کمایا ہے۔ یہ رئیس کی اپنی زبان تھی، کاروبار کی زبان، نفع نقصان کی زبان۔ ولی نے اسی زبان میں جواب دے کر اسے ساکت کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑی، جو فوراً ہی گہرے غصے میں بدل گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی کھلی بغاوت نہیں دیکھی تھی، اور وہ بھی اس سے جسے اس نے اپنا سب کچھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ رئیس کچھ اور کہتا، فجر ولی کے پہلو سے آگے آئی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، مگر قدم ثابت تھے۔ پلیز مجھے قبول کر لیں، مجھے ہمارے گھر سے نہ نکالیں، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ یہ سنتے ہی عروضہ اور مراد اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتے تھے، خاص طور پر عروضہ۔ وہ مراد کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ اب اس وسیع و عریض لانچ میں صرف 3 وجود باقی تھے، ایک بادشاہ اور 2 باغی۔ ان کے جانے سے ماحول کی دہشت مزید بڑھ گئی۔ رئیس نے ایک قدم آگے بڑھایا، وہ فجر کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ایک بے رحم حقیقت تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ تمہارے آنسو تمہاری بہن کے گناہوں کو دھو ڈالیں گے۔ یہ رئیس مینشن ہے فجر مراج، یہاں اصولوں پر سودے بازی نہیں ہوتی، اور میرا اصول یہ ہے کہ میں صاحب کو اپنے گھر میں دودھ نہیں پلاتا۔ فجر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں صاحب نہیں ہوں، وہ ہولے سے بڑبڑائی، جبکہ رئیس اس سے رخ موڑ کر ولی کی طرف متوجہ ہوا۔
اس کا لہجہ اب مایوسی اور اذیت میں گندھا ہوا تھا۔ اور تم، اس نے ولی کی طرف انگلی اٹھائی، تمہیں میں نے اپنا نام دیا، اپنی پہچان دی، اورنگزیب نام کی طاقت دی تاکہ تم سر اٹھا کر جی سکو، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اسی دشمن کو میرے سامنے لا کھڑا کیا جس سے مجھے نفرت ہے۔ ولی خاموش کھڑا تھا، اس کا چہرہ ہر جذبے سے عاری تھا، مگر اس کی آنکھیں اس اندرونی جنگ کی گواہی دے رہی تھیں جو وہ لڑ رہا تھا۔ رئیس کی آواز اب بلند ہو رہی تھی، اس میں سالوں کا مان، محبت اور اب شدید تکلیف شامل تھی۔ میں نے سوچا تھا تم میرے میراث ہو، میرا فخر ہو، مگر تم تو آخر کار افق کی اولاد ہی نکلے، بے وفا، دھوکے باز۔ یہ آخری جملہ ایک بم کی طرح گرا۔ یہ صرف ایک الزام نہیں تھا، یہ اس کے پورے وجود کی نفی تھا۔ یہ اسے بتانے کی مترادف تھا کہ وہ اس کا حصہ نہیں، اس خاندان کا حصہ نہیں۔ اس کی ماں دھوکے باز تھی۔ یہ وہ گہرا زخم تھا جو رئیس اسے دے سکتا تھا۔ میں بے وفا نہیں ہوں بگ بی، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، وہ ضبط کیے لہجے میں بولا۔ اچھا، رئیس استہزاء کہتے اس کے جانب بڑھا۔ اس کے عین سامنے کھڑے ہوتے اس نے ولی کو گہری نظروں سے دیکھا اور پھر اسے گدی سے پکڑ کر اس کا چہرہ قریب کیا۔ تو پھر ثابت کرو، میرا حکم مانو، محبت کے سامنے نہیں میرے سامنے جھکو ولی، ثابت کرو۔ وہ ضبط کے آخری مراحل میں تھا جبکہ ولی یوں ہی ساکت کھڑا تھا۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، میں برداشت کرتا ہوں، چپ رہتا ہوں، زخم کھاتا ہوں، ساتھ نبھاتا ہوں، معاف بھی کر دیتا ہوں، مگر میں جھکتا نہیں۔ میں ولی ہوں۔ میں کسی فریب کے آگے، کسی طاقت کے آگے نہیں جھکتا۔ میری پیشانی صرف اس کے حضور جھکتی ہے جس نے میرے دل کو حوصلہ دیا۔ اس کے الفاظ کسی بھی قسم کے خوف اور وحشت سے پاک تھے۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے اور پھر رئیس نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ اب وہ چند قدم پیچھے کھڑا تھا، دونوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر ہنس دیا۔ اس کا کہکہا رئیس مینشن کی در و دیوار میں گونج گیا۔ دونوں کو ہنستے ہوئے تأسف سے دیکھا، پھر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ چلے جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس کا حکم گونج کر رہ گیا جبکہ ولی اور فجر کا دل ڈوب رہا تھا۔ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، سنا آپ نے؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ اس کے حکم کو توڑتی فجر کی آواز گونجی، خود اور ہمیں تکلیف پہنچا کر آپ کے اصول میوزیم میں نہیں رکھے جائیں گے۔ وہ حلق کے بل چلائی، پتہ نہیں وہ اتنا ضدی کیوں تھا۔ گیٹ آؤٹ، زینت چڑھتے اس نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ اندر اتنی آگ تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی سب خاک ہو جائے گا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے رہے اور پھر آخری زینے پر پہنچ کر وہ رکا۔ یاد آیا، وہ پلٹا، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اس نے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر کچھ نکالا، اور اگلے ہی پل اس نے وہ چیز بازو پھیلا کر ولی کے جانب پھینک دی۔ وہ اس کے قدموں میں آ گری۔ شاید یہ تم سے جڑا ہے۔ یہ ایک بریسلیٹ تھا، سفید ماربل پر پڑا وہ چمک رہا تھا۔ ولی نے سر جھکا کر دیکھا اور پھر وہ ساکت رہ گیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا، وہ بریسلیٹ جس پر W کا حرف لٹک رہا تھا۔ یہ اس نے نینسی کو دیا تھا۔ رئیس اب ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے ان کے جانب جھکا ہوا تھا۔ لانج میں ایک بار پھر موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ فجر نے دہشت سے ولی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین دہشت تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ پنجوں کے بل جھکا اور پھر ایک گھٹنا زمین پر ٹکاتے اس نے کپکپاتی انگلیوں سے وہ بریسلیٹ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ سفید پڑ چکے تھے، آنکھیں دھندلا گئیں۔ نینسی ٹوٹی پھوٹی سی سرگوشی لبوں سے آزاد ہوئی۔ فجر ساکت تھی، وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ جینا چاہتی تھی۔ رئیس کی بے رحم آواز گونجی جبکہ ولی کا وجود طوفان کی زد میں تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ بریسلیٹ اب اس کی انگلیوں میں چمک رہا تھا اور پھر ایک ٹھنڈا تاثر اس کی رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ لہراتے ہوئے
گاؤن کی سرسراہٹ اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ آ گئی تھی۔ وہ سفید ہیولا واپس آ گیا تھا۔ وہ اس کے عین پیچھے کھڑی تھی، بھیگی ہوئی۔ ولی کو اپنے سینے کے مقام پر شدید جلن کا احساس ہوا۔ دل کیا دہاڑے مار مار کر روئے۔ رئیس گردن اکڑائے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ فجر ساکت تھی، یوں جیسے جم گئی ہو۔ وہ نینسی کو جانتی تھی، مگر کیا اس کی موت میں رئیس کا ہاتھ تھا؟ یہ کیسا سچ تھا؟ بھیانک۔ ولی کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ ایک ناقابل بیان تکلیف پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں تھا۔ فجر بے ساختہ اس کی جانب بڑھی اور پھر گھٹنے فرش پر ٹکاتے اسے بازو سے تھام لیا۔ ولی کا وجود ہولے ہولے رس رہا تھا۔ کیا دنیا میں اس سے بد نصیب کوئی تھا؟ اس کی زندگی کی دو اہم عورتوں کو اس کی زندگی کے دو اہم مردوں نے مرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک عورت افق اورنگزیب تھی، دوسری عورت نینسی جیسن تھی۔ ایک مرد جوزف پیٹرسن تھا، دوسرا مرد رئیس اورنگزیب تھا۔ بدلے کی اس کہانی میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس لڑکے کا کیا قصور تھا جس سے اس کے اپنوں کو چھین لیا گیا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ اس نے زبان دانتوں تلے دباتے اپنی گھٹن زدہ چیخ کو روکا۔ رئیس دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اب سر اٹھائے گا اور کچھ کہے گا، کچھ ایسا جو اسے ولی سے نفرت کرنے پر مجبور کرے گا، مگر اس نے آستین سے اپنی آنکھیں پوچھ ڈالیں، اپنے ساتھ لگی بیٹھی فجر کو تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بنا رئیس کی جانب دیکھے وہ اسے لیے خارجی دروازے کے جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ غیر متوقع تھا۔ رئیس کی بھویں سکڑ گئیں۔ بزدل ہو یا بہادر جو بنا کچھ کہے سنے جا رہے ہو؟ جاننا نہیں چاہو گے وہ کیسے مری تھی؟ اس کے عقب میں بدی کے بادشاہ کی آواز گونجی۔ وہ ٹھہر گیا۔ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر پلٹ کر دیکھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور بلندیوں پر کھڑے اس شخص کو دیکھا جو کسی زمینی خدا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں جانتا تھا۔ اس کے 3 الفاظ اور وقت جیسے ساکت ہو گیا۔ بہت پہلے سے جانتا تھا۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے بریسلیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ سرخ تھا جبکہ حلق میں اذیت کا گولا سا اٹک گیا تھا۔ رئیس تو جیسے اپنی جگہ جم گیا۔ وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا مگر اب خود سرپرائز لگ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نفرت کرنے کا دل نہیں کرتا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی بریسلیٹ پر جمی تھیں۔ موم کی بات یاد آ جاتی ہے۔ اس کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ یاد رکھنا جو اپنوں کو چھوڑ دے وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے۔ اس نے افق کے الفاظ دہرائے، پھر نظریں اٹھا کر رئیس کو دیکھا جو زلزلوں کی زد میں ہونے کے باوجود یوں ہی گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا بگبی، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا اور فجر کا ہاتھ تھامے تیز تیز قدم اٹھاتا دور ہوتا چلا گیا۔ چوبی دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ بلندیوں پر کھڑے شخص کے اعصاب چٹک اٹھے۔ ڈھیروں بوجھ کندھوں پر آ گرا۔ اس نے گہری سانس لے کر سینے میں اٹکتی جلن کو دبایا اور پلٹا۔ زرتاش اپنی وہیل چیئر کے عین پیچھے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ زرتاش کی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی جبکہ رئیس کی آنکھیں شکووں سے لبریز، بے بسی سے بھیگی، کچھ کہنے کے لیے بے قرار مگر پھر بھی چپ تھیں۔ ان میں وہ سارے دکھ تیر رہے تھے جو برسوں سے ان کہے تھے، مینار کے لیے، فجر کے لیے، ولی کے لیے اور شاید خود اپنے لیے بھی۔ ان آنکھوں میں اقتدار کی تھکن تھی، فیصلوں کا بوجھ اور ایک خالی پن، جیسے وہ ساری دنیا کا مالک ہو کر بھی کچھ نہ رکھ سکا ہو۔ وہ جا چکا تھا۔ لمحے بھر کو زرتاش اپنی جگہ وہیں ساکت کھڑی رہی، وہیل چیئر کے ہینڈل پر گرفت سخت، جیسے انگلیوں سے کچھ کچل دینا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی نفرت تھی، جلتی ہوئی، بھاپ دیتی ہوئی، مگر اب اور بھی پختہ، اور بھی گہری۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنی چیئر گھمائی اور لمبے خاموش راہداریوں سے گزرتی اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔
ہر پہیہ جیسے زمین پر کوئی فیصلہ لکھ رہا ہو۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا، پھر ٹھہر کر اسے اندر سے لاک کر دیا۔ اس خاموشی میں تالا لگانے کی آواز کسی اعلان کی طرح تھی کہ اب یہ کمرہ، یہ عورت اور یہ لمحہ، سب کچھ ایک جنگی مشن کی طرح محفوظ کر لیا گیا تھا۔ بیڈ پر رکھے ٹیبلٹ کی اسکرین روشن ہوئی، جیسے کسی راز کا دروازہ کھلنے لگا ہو۔ چند لمحوں کی انگلیوں کی حرکت کے بعد ویڈیو کال کا آئیکن جگمگایا اور پھر وہ لرزتی سی اسکرین اچانک مستحکم ہو گئی۔ دوسری طرف ایک چہرہ ابھرا، گھنگریالے بالوں والی عورت، جیسے کوئی بیابان میں رقص کرتی آگ ہو۔ زرتاش کی آواز میں سرد موسم کی ٹھنڈک اتر آئی۔ رئیس نے آج ولی کو بھی نکال دیا، وہ یوں بولی جیسے کسی ندی کا آخری قطرہ پتھر پر آ گرا ہو۔ اسکرین کے دوسری جانب مینار کے لبوں پر ایک مدھم سا تبسم ابھرا۔ آواز صبر سے لدی ہوئی، مگر اس کے اندر ایک خفیہ خنجر تھا۔ دھیرے دھیرے اسے سب چھوڑ جائیں گے۔ زرتاش کا ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ آواز تھرا گئی۔ اور کتنا وقت لگے گا مینار؟ میں جب جب انہیں دیکھتی ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ احمد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے۔ مجھے احمد کا بدلہ لینا ہے۔ میں چاہتی ہوں رئیس اورنگزیب تڑپے، بہت زیادہ تڑپے، اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو۔ مینار خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی روشنی تھی، ایسی روشنی جو شعلوں سے کم اور بجلی سے زیادہ تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، مگر اس کی خاموشی ہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ تبصرہ صرف فضا نے کیا، دیوار کی کھڑکی کی ٹک ٹک جو گویا کہہ رہی تھی، اب وقت رئیس کا نہیں تمہارا ہے۔ کمرے میں روشنی مدھم پڑتی جا رہی تھی، مگر مینار کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ جس شخص نے اپنی جنگ میں کبھی عورتوں کو نہیں گھسیٹا تھا، اس کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی اپنی عورتوں کا تھا۔ نومبر کی اس سرد رات نے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گہری سیاہی میں ڈوبی سڑکیں اور بلند و بالا عمارتوں پر چمکتی مدھم لائٹس جیسے کسی خاموش کہانی کا حصہ ہوں، مگر شہر کے مہنگے ترین ہسپتال کے کمرے 709 میں ایک اور ہی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ رات کی سیاہی کا عکس شیشے کی بڑی کھڑکی سے کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور اندر کی مصنوعی روشنی سے مل کر ایک عجیب سا اندھیرا پھیلا رہا تھا۔ روحی کا جسم بستر پر بے جان سا پڑا تھا، اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی اس کے گالوں کی گھڑوں کو اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو مزید گہرا کر رہی تھیں۔ وہ بچی جو مکڑیوں کی شوقین تھی، آج اسی کی طرح اپنے جال میں قید تھی۔ اس کے بستر کے قریب میز پر ایک چھوٹا سا شیشے کا جال رکھا تھا، جس میں ایک مکڑی نے اپنا جال بن لیا تھا۔ وہ گھنٹوں اسے دیکھتی رہتی، اس کے تاریک وجود میں ایک عجیب سی راحت تلاش کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی اسی کی طرح تنہا اور قید تھی۔ صفدر اس کے قریب کرسی پر بیٹھا، اس کا سرد ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ روحی کے دوسرے ہاتھ میں آئیکو میک بک تھی، وہ اسے پڑھ کر سنا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے روحی کے لیے آدھا سیب کاٹا تھا جو اب میز پر پڑا سوکھ رہا تھا۔ اچانک دروازے کا لاک گھوما اور زرکا اندر داخل ہوئی۔ اس کی خوبصورت نفیس شخصیت اس سرد رات کی روشنی میں بھی چمک رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر گہری خفگی نمایاں تھی۔ روحی کو دیکھتے ہی اس کی بھویں تن گئیں اور اس کی نظریں سیدھی صفدر پر جا ٹکیں۔ یہ کیا مذاق ہے صفدر؟ وہ اندر آتے ہی تقریباً چیخی۔ میں کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ صفدر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ روحی کے ہاتھ سے ہٹایا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ فون سائلنٹ پر تھا، میں روحی کے ساتھ، اور تمہاری دنیا بس یہ روحی ہے نا؟ اس کی آواز اب اور بلند ہو چکی تھی۔ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں کہ تم ایک دن میرے لیے بھی وقت نکالو گے، مگر یہاں تو ہر چیز اسی کے گرد گھومتی ہے۔ شادی، وہ بھی شاید کسی دن اس کے جنازے کے بعد ہی ہوگی۔ روحی کا بدن ساکت ہو گیا، اس کے ہاتھ میں تھامی ہوئی کتاب ایک دم پھسل کر بستر پر گر گئی۔ صفدر کا چہرہ زرد پڑ گیا،
اس نے فوراً آگے بڑھ کر زرکا کا بازو تھاما، بامشکل خود پر ضبط کیا۔ چلو باہر بات کرتے ہیں۔ اس کی آواز خوف اور بے بسی سے کپکپا رہی تھی۔ زرکا نے ایک بار پھر روحی کو دیکھا۔ اس کی نظر میں غصے سے زیادہ بیزاری تھی۔ روحی کا وجود اب اس کے لیے نفرت بن چکا تھا۔ اسی لڑکی نے دونوں خاندانوں کو مصیبت میں ڈال رکھا تھا۔ صفدر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ دروازہ بند ہوا مگر اس کی آواز دیواریں روک نہ سکیں۔ میں تھک چکی ہوں صفدر، مجھے تم سے سب کچھ چاہیے، مکمل، مگر تم اب بھی روحی کو لے بیٹھے ہو۔ وہ ٹھیک نہیں ہونے والی، سب مان چکے ہیں، تم کب مانو گے؟ بس کرو زرکا، وہ میری بہن ہے، میری زندگی ہے، اور میں کیا ہوں؟ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں؟ وہ بھڑکی۔ روحی کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کے کانوں میں ہر لفظ خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہو، کہ وہ مکڑیوں کے جال کی طرح کوئی برا خواب دیکھ رہی ہو، لیکن اس کے اندر کا درد اور دھڑکن کی لڑکھڑاہٹ اس بات کی گواہی تھی کہ یہ حقیقت تھا۔ سب اس کے پاس تھے مگر وہ اپنی دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اس کے جال میں قید مکڑی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ بھی مکڑی کے جال کی طرح ایک ایسی زندگی میں الجھ گئی تھی جہاں اس کا وجود دوسروں کے لیے بوجھ بن چکا ہے۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے کانوں کے جانب بہہ رہے تھے۔ وہ بچی جو کبھی بلند حوصلہ رکھتی تھی، جو بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، آج سرد نومبر کی رات میں اپنے وجود کو ایک بے معنی جال سمجھ رہی تھی جس سے وہ خود کو آزاد کرنا چاہتی تھی۔ اور دروازے سے باہر صفدر اور زرکا کی آوازیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں، مگر ان کی بازگشت روحی کے دل میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی تھی۔ اس کی جینے کی امید آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی، کیونکہ وہ دوسروں پر بوجھ بن کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ وہ لڑکیاں جنہیں دنیا کمزور کہہ کر آگے بڑھ جاتی ہیں، دراصل وہی سب سے زیادہ جری، بہادر ہوتی ہیں۔ وہ جو دکھا نہیں سکتی، وہ جو چیخ نہیں سکتی، وہ جو بھاگ نہیں سکتی۔ ان کی خاموشی میں جو زہر رچا ہوتا ہے وہ صدیوں کے دکھ کی تلخی لے کر پلتا ہے۔ یہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں محبت میں رسوائی ملی، عزت کی گھٹری سمجھ کر قربانی کے لیے چن لیا گیا، یا خاندان کی عزت کا کفن پہنا دیا گیا۔ ان کے اندر ایک مسلسل سڑن ہوتی ہے، جیسے کوئی یاد، کوئی زخم، کوئی بے آواز چیخ ہر رات ان کے اندر دوبارہ جنم لیتی ہے۔ ان لڑکیوں کے لیے دنیا کبھی نرم نہیں ہوتی۔ ان کی ماں بھی ان کی آنکھوں کی نمی کو ضد کہہ دیتی ہے، اور باپ اسے گستاخی سمجھتا ہے۔ بھائی غیرت کے نام پر ان کا نام مٹا دینا چاہتا ہے، اور معاشرہ انہیں ایک بدنما داغ کی طرح مٹانے پر تلا ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنی شکست کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھتی ہیں۔ نہ واپسی کا کوئی در ہوتا ہے، نہ معافی کا کوئی دروازہ۔ وہ بس اپنی ہار کو اپنی سانسوں میں سمو کر جینا سیکھتی ہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے اندر زہر کھولتی ہیں اور پھر اس زہر کو اپنی عادت بنا لیتی ہیں۔ انہیں محبت نے نہیں مارا، محبت میں ملنے والی تنہائی نے توڑا ہے۔ انہیں اس وقت مارا گیا جب ان کے خوابوں کا مذاق اڑایا گیا، جب ان کی باتوں کو جھوٹ، ان کی آہوں کو ڈرامہ اور ان کی ذات کو بوجھ کہا گیا۔ اور پھر بھی ایک دن وہ لڑکیاں، وہ زہر خوردہ پریاں پھر بھی زندہ نکلتی ہیں۔ نہ فتح کا نعرہ، نہ انقلاب کا وعدہ، بس ایک خاموش، تھکی ہوئی مگر مضبوط سانس جو یہ کہتی ہے، میں زہر خوردہ ہوں مگر میں زندہ ہوں، اور یہ میری کہانی ہے۔ لکڑی کی میز پر اس کا لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ اسکرین پر ایک خالی ورڈ ڈاکیومنٹ جھلملا رہا تھا، جیسے منتظر ہو کے کوئی زخم لفظ بن کر اس پر اترے۔ باہر ٹھنڈی ہوا میں درختوں کے پتے سرسراتے تھے، اور اندر فلک کی سانسیں دھیمی رفتار سے چلتی تھیں، جیسے وہ خود کسی اندرونی کرب کی گواہی دے رہی ہو۔ اس نے کی بورڈ پر انگلیاں رکھیں، پھر رکی، آنکھیں بند کیں، جیسے کچھ یاد کر رہی ہو۔ کوئی منظر، کوئی آواز، شاید کوئی لڑکی، کوئی زہر خوردہ پری۔
پھر وہ لکھنے لگی، وہ لڑکیاں جنہیں دنیا کمزور کہہ کر آگے بڑھ جاتی ہیں، دراصل وہی سب سے زیادہ جری ہوتی ہیں۔ اوکے فرینڈس، تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی پارٹ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو گائز، آج کا ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ تھا ایز آلویز، اینڈ جس سین میں ولی فجر کو لے کے رئیس مینشن گیا، اینڈ وہاں پہ جو بھی کنورسیشن ہوئی، جو بھی رئیس نے ولی کو بولا، جو ان کا رسپانس آیا، جس طریقے سے وہ رئیس کو منانا چاہ رہے تھے، مگر جو وہ چاہتے تھے وہ تو نہیں ہوا، بٹ وہ سین کافی مزیدار تھا۔ بٹ جو شاکنگ ریولیشن ہوا وہ یہ تھا کہ نینسی کو رئیس نے مارا۔ رئیس نے کیسے مارا؟ رئیس نے، احمد نے نہیں مارا تھا، اور پھر زرتاش کہہ رہی تھی کہ وہ احمد کا بدلہ لے گی، مطلب کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے ہی۔ اور زرتاش مینار سے ملی ہوئی ہے گائز، سسپیشیس تو وہ شروع سے تھی، بٹ مینار سے مل کے اپنے خود کے بھائی کو برباد کرنا بہت عجیب ہے۔ لائک کیا کہہ سکتے ہیں اس بات میں؟ زرتاش کی غلطی ہے، سبلنگز ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے تو کیا ہوگا۔ باقی گائز، تھینک یو فار لسننگ ٹو دا ایپیسوڈ۔ سو گائز، ایک چھوٹی سی انفو ہے کہ ایپیسوڈ 21 کے کافی سارے پارٹس بننے والے ہیں، بیکاز اس کے رائٹر نے 2 پارٹس دیے تھے۔ فرسٹ پارٹ از آف 285 پیجز، اور ان کو پڑھنا مطلب ان کے پارٹس بنانا، آئی مین اس میں کم سے کم 6 to 7 پارٹس بن جائیں گے۔ دین سیکنڈ پارٹ بھی ایسا ہی ہے، تو اس کے الگ 6 to 7 پارٹس بنیں گے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 8 پارٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دونوں کو ملا کے 21 کے اکیلے ایپیسوڈس میں 15 پارٹس بنیں گے اپروکسیمیٹلی۔ دین جو 22 ایپیسوڈ ہے وہ اور بڑا ہے، تو اس کے بھی کم سے کم 10 پارٹس تو بنیں گے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ سو اس چیز کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ باقی فرینڈس، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا تو پلیز اسے فالو کر لیجیے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہی ہوتا ہے۔ باقی آپ کو آسانی سے ببلیو تھراپسٹ کر کے انسٹاگرام پہ مل جائے گا، میری آئی ڈی ہے۔ سو سیم لوگو بھی لگا ہوا ہے جو چینل کا ہے، سو وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ باقی اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز وہ بھی کر دیجیے۔ گائز، مجھے بھی بار بار آپ کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگتا، تو اگر آپ بور ہو چکے ہو تو ایک بار کر کے ختم کرو، مطلب پھر آپ کو نہیں سننا پڑے گا میرا کہ پلیز سبسکرائب کر دیجیے، تو پلیز کر دیجیے۔ اینڈ اگر آپ کو ناول اچھی لگ رہی ہے سو اس کو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اینڈ اپنے کامنٹس شیئر کیا کیجیے۔ گائز، آپ شیئر نہیں کرتے ہو، وہ چیز مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب میں کیا بولوں، آپ اپنا ویو، اپنا پرسپیکٹیو شیئر کریں گے تو مجھے کافی اچھا لگے گا۔ سو آئی ول بی ویٹنگ فار یور پرسپیکٹیو ان دا کامنٹ سیکشن۔ پلیز لکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو ناول میں کیسا لگ رہا ہے، آپ کو پلاٹ کیسا لگ رہا ہے۔ اینڈ آنیسٹلی نور راجپوت نے بہت اچھی لکھی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو ناول سننی ہو ان کا بھی بتائیے گا۔ آئی نو کہ میں تھوڑی انکنسسٹنٹ ہوں ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں، بٹ آنیسٹلی گائز، مجھے جب ٹائم ملتا ہے تو میں ریکارڈنگ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، اینڈ جب بھی موقع ملتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ایپیسوڈ شیئر کر دیتی ہوں۔ باقی گائز، میں ریگولرلی ریلس تو اپلوڈ کرتی رہتی ہوں، تو آپ ان کو دیکھ کے کام چلا لیا کیجیے، ان کو دیکھ کے انجوائے کیا کیجیے۔ اینڈ اب ہم ملیں گے 21 ایپیسوڈ کے نیکسٹ پارٹ میں۔ ٹل دین، ٹیک کیئر آف یور سیلف، یور لو ونس، یور فرینڈز اینڈ فیملی، اینڈ خوش رہیے، ناول سنتے رہیے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔